बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 11 जनवरी है, दिन है एतवार का और साल 2026। आज का दिन इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है और आप देखने वाले ये जानते हैं कि जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अपने दौरा लाहौर का इख्तिताम किया था, तो लाहौर में ठहरे ठहरे सोहेल अफरीदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उनकी तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि लाहौर के बाद अब उनका अगला जो दौरा होगा वो कराची का होगा। और सोहेल अफरीदी ने अपने एक्स के पोस्ट में ये कहा था कि कराची वाले तैयार हो जाओ, अब मैं कराची आ रहा हूँ। तो ये जब पोस्ट किया गया सोहेल अफरीदी की जानिब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की जानिब से सोहेल अफरीदी के दौरा कराची को वेलकम किया गया। ना सिर्फ वेलकम किया गया बल्कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही पीपल्स पार्टी ने यह वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि ना सिर्फ हम वेलकम करेंगे बल्कि हर तरह से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी जब कराची पहुंचेंगे उनको हर तरह से हम फैसिलिटेट करेंगे। तो आप देखने वालों को याद होगा कि जब इस्लामाबाद से ग़ालिबन 9 जनवरी को जुमे के दिन जब सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची के लिए रवाना हो रहे थे, तो वहीं पे उन्होंने ऐलान किया था कि कराची की तारीख का मैं सबसे बड़ा जलसा करूंगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कह दिया था कि वो आएँ, कोई पाबंदी नहीं, जलसा करें, मुकम्मल तौर पे इजाज़त होगी, किसी सियासी जमात के पुरअमन जलसे करने पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो इसी अनाउंसमेंट के बाद सोहेल अफरीदी ने कहा था कि कराची की तारीख का आज के दिन वो सबसे बड़ा और तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। तो आज का दिन इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। अब ये जो जलसा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज करने जा रही है मज़ार कायद के बाहर जनाब बाग में, इसकी सारी डिटेल पे आने से पहले कि पावर शो कैसा होगा, क्या इंतज़ामात हैं, लेकिन इससे पहले आप ये देखें और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना कौन सा फैसला तब्दील करना पड़ा। हैदराबाद गए हुए थे सोहेल अफरीदी साहब। अब हैदराबाद से वापसी पे जो सुपर हाईवे है, हैदराबाद से कराची आने वाला जो रास्ता है वो बंद हो गया किसी वजह से, मुझे रीज़न का नहीं पता, कोई भी वजह हो सकती, आप तक शायद इन्फॉर्मेशन हो, मेरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो रास्ता बंद होने की वजह से जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया मुतबादल रास्तों से। अब सोहेल अफरीदी साहब जो कि रात गए ताख़ीर से, बल्कि अलल सुबह पहुँचे कराची, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा रास्ता जो है बंद करके हमें ख्वार किया गया, हमें सुनसान वैरान रास्तों के ऊपर जो है वो डाल दिया गया। और सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि आज डेफिनेटली हम जलसा करेंगे और तारीख़ का बड़ा जलसा करेंगे। अब अफरीदी साहब ये जो बात कह रहे हैं कि उन्हें कच्चे सुनसान वैरान रास्ते पे डाल दिया गया, लेकिन एटलीस्ट वो कराची पहुंचे हैं। कराची पहुंचने में उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि वो खुद ये बात एडमिट कर रहे हैं कि रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया। इसका मतलब है कोई और वजह हो सकती है, धुंध की वजह हो सकती है, मोटरवे है, मोटरवे पे भी जब धुंध होती है तो रास्ता जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, आपको फिर मोटरवे से नीचे उतार दिया जाता है। ये यहाँ पर भी होता है, जब आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हों, रास्ते में धुंध पड़ जाए तो आपको मोटरवे पे वो गाड़ी नहीं चलाने देते, आपको मोटरवे से नीचे उतार देते हैं। मोटरवे से नीचे उतरने के बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने ट्रैवल करना है, गाड़ी को वहीं रोक देना है, वहीं किसी महफूज मकाम के ऊपर आपने ठहरा देना है और मौसम बेहतर होने के बाद फिर आपने रवाना होना है, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे भी ऐसी कोई धुंध वाली सूरत लगती है, लेकिन ये धुंध मुझे नहीं लगता कि वो NA-75 डस्का वाली धुंध होगी, जहाँ पर 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उनको अगवा कर लिया गया था। लेकिन नाज़रीन, कराची के इस जलसे को लेके जो इजाज़त दी गई सिंध हुकूमत की तरफ से, कराची के इंतज़ामिया की तरफ से, उस पर पीपल्स पार्टी ने इस बात का तो एतराफ़ कर लिया है कि जो NOC है वो जारी करने में 3 घंटे की ताख़ीर हुई है। अब 3 घंटे की ताख़ीर एक्सेप्ट करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात पे बेज़िद रही कि अब हमने जलसा यहाँ पे करना नहीं। भाई क्यों जलसा नहीं करना, उसकी वजह तहरीक इंसाफ ये बताती है कि अब हमारे पास वक्त कम है, तो वक्त की किल्लत की वजह से हम जलसे के जो इंतज़ामात हैं उन इंतज़ामात को हम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने तो इजाज़त दी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि अब हम ये जलसा जो मज़ार कायद है, कायद आज़म का जो मज़ार है उसके गेट के ऊपर करेंगे, मरकज़ी गेट पे ये जलसा करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि देखिए, अगर ताख़ीर हुई है, उस ताख़ीर पे माज़रत ख़्वाह भी हैं, लेकिन 2-3 घंटे की ताख़ीर से होता कुछ नहीं। आपने अगर कुर्सियाँ लानी है, आपने कंटेनर लाना है, आपने जलसे का इंतज़ाम करना है, आपको इसमें हम सब फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, आप हमें बताएं,
ہم کرسیاں بھی لا کے دیں گے, کنٹینر بھی لا کے دیں گے, ٹینٹ بھی لا کے دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عوام کہیں گے تو عوام بھی آپ کو لا کے دے دیں گے, آپ کے جلسے میں لوگوں کو بھی لا کے کھڑا کر دیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے متنبع یہ کیا ہے, یعنی وون تحریک انصاف کو یہ کیا ہے کہ آپ روڈ پہ جلسہ نہیں کر سکتے, بلکہ جو این او سی جاری کیا گیا اس این او سی کو بھی مشروط کیا گیا کہ آپ نے جہاں جلسے کے تمام انتظامات آپ نے خود کرنے ہیں, وہیں جو ٹریفک کا فلو ہے اس میں بھی کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے. ٹریفک کا فلو بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے. آپ کے جلسے کی وجہ سے, آپ کے لوگوں, آپ کے کارکنان کی آمد کی وجہ سے اگر ٹریفک کے فلو میں خلل آئے گا تو اس کے بھی آپ ذمہ دار ہوں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں ہم نے باغ جناح میں جلسہ کرنا نہیں, اور سندھ حکومت کی طرف سے, سندھ حکومت کے وزیر داخلہ لنجار صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بالکل نہیں, سڑک پہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تحریک انصاف کو وہیں جلسہ کرنا پڑے گا جہاں پر تحریک انصاف نے جلسہ کرنے کی اجازت مانگی, جہاں تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اب یہ جو رات کی ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے, اس میں ایک اور چیز بھی رپورٹ ہوئی جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے جو کارکنان تھے, ہمارے کارکنان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا, ہمارے کارکنان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا. جتنا اچھا جیسچر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, لیکن اس کے بعد اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ خنجر گھونپا گیا ہے, چھرا گھونپا گیا ہے. لیکن ایک اور بات بھی کہی گئی کہ گاڑیوں کے شیشے تک بھی توڑے گئے ہیں. لیکن ساتھ میں تحریک انصاف یہ کہتی ہے, جو کراچی کی پی ٹی آئی کے میڈیا ونگ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے کارکنان پکڑے گئے ہیں, جو تصادم, جو مار پیٹ, جو لڑائی کٹائی, جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے, اس میں ہمارے جو پکڑے گئے کارکنان ہیں ان کارکنان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. ایک تو تحریک انصاف کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے. دوسرا تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جو یہ ذمہ داران تھے جنہوں نے ہمارے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے. اور ساتھ میں یہ بھی الزام لگایا تحریک انصاف نے کہ جو مزار قائد کے گیٹ ہیں, مزار قائد کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو حیدرآباد سے کراچی جانے والا راستہ ہے وہ شاید دھند کی وجہ سے بند کیا گیا ہو. میں کہہ رہا ہوں, ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ شاید, میرے پاس کنفرم انفارمیشن نہیں ہے, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہی کچھ ہوگا. تو مزار قائد تک جانے والے جو راستے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی پھر پہلے بھی کہہ چکی ہے, اور رات بھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ وفاق کے زیر انتظام ہے. قائد اعظم کا مزار وفاق کے زیر کنٹرول ہے, تو راستے جو بند ہیں تو وفاق کے کنٹرول میں ہے. ہم نے آپ کو باغ جناح دے دیا ہے, باغ جناح آپ کے لیے جگہ ہے, آپ کے لیے ایک وینیو ہے, اوپن جگہ ہے, وہاں پہ آپ جلسہ کریں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ تالے لگاتی ہیں, بھئی وہ چیزوں کو, اگر پولیس کی نفری وہاں پہ تعینات کی گئی ہے, وہاں پہ پولیس کے لوگ, اہلکار وہاں پہ موجود ہیں, پولیس کی گاڑیاں وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ کس لیے ہیں؟ وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں کراچی میں جو بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا, کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ فتنۃ الخارج کے ساتھ اس کا تعلق ہے, فتنۃ الہندوستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ کوئی کارروائی کرے گا, یہ دھماکہ خیز مواد جو ہے اس کو بلاسٹ نہ کر دے. کسی کے چہرے پہ, ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا. تو احتیاط اور سیکیورٹی بھی تو دینا ہوتی ہے نا, تو یہ آپ کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے. لیکن بہرحال آج یہ دیکھنا پڑے گا, جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب افریدی صاحب پہنچے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ, وہاں پہ ہزاروں کا بہت بڑا مجمع تھا, شارع فیصل کے اوپر بڑا ان کا تاریخی استقبال ہوا. اور پھر جب وہ حیدرآباد گئے ہیں, حیدرآباد میں ان کا راستے میں کوٹڑی کے مقام پہ, جام شوروں کے مقام پہ, حیدرآباد میں بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے استقبال کیا. اب میں نے اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھا تھا کہ کتنی بڑی تعداد میں ان کا لوگ جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اتوار کے دن جب یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے جلسے میں لوگ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان, جو ووٹر سپورٹر ہیں, اس جلسے میں, جسے تاریخی جلسہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے, اس میں شرکت کے لیے نکلتے ہیں. 2 بجے کا ٹائم ہے, 2 نہیں تو 4 بجے تک یہ جلسہ ہو جائے گا. کتنے لوگ پہنچتے ہیں آپ کے سامنے آ جائے گا. اور میں کیوں کہوں کہ یہ فلاپ شو ہے, میں کیوں کہوں کہ یہ بہت کامیاب شو ہے, سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, کراچی جلسے سے متعلق جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ چکی ہوں,
کیونکہ ٹی وی پہ چلنے سے پہلے تو بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں. تو آج افریدی صاحب کو جو دعویٰ ہے نا کہ کراچی کی تاریخ کا، اب کراچی کتنا صدیوں پرانا شہر ہے، اس کی تاریخ کا انہوں نے سب سے بڑا جلسہ کرنا ہے. جبکہ عالم یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، ان کی طرف سے شکوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ہی نہیں. اور اس پہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ راجہ صاحب نے تو ظاہر سی بات ہے کہ افریدی صاحب کے ساتھ کراچی جانا تھا نا، باقی لوگوں نے بھی کراچی جانا تھا. بھائی ٹھیک ہے، راجہ صاحب وہاں پہ چلے گئے. بیرسٹر گور صاحب کے فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، انا للہ ہے و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ جو بھی عزیز گور صاحب کے انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی آئندہ کی زندگی کو آسان فرمائے، انہیں جبار رحمت میں رکھے. لیکن کیا صرف دو ہی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو لیڈ کر رہے ہیں؟ اسد کیسر صاحب بھی تو بعد میں جا سکتے تھے نا، شوکت بسرہ صاحب بھی تھے، شہریار افریدی صاحب بھی تھے، علی محمد خان صاحب بھی تھے، بیرسٹر علی ظفر صاحب خود تو لاہور کے ہیں، وہ نہیں نظر آئے. اس کی کیا وجہ؟ تو وہاں پر تو بالکل جو تحریک تحفظ پاکستان کا ڈیلیگیشن پہنچا ہوا ہے اسے بے یارو مددگار جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے. کیا لاہور کی کوئی قیادت نہیں؟ وہ شیخ امتیاز صاحب کہاں پہ ہیں؟ حافظ فرد صاحب کہاں پہ ہیں؟ باقی لوگ کہاں پہ ہیں؟ چلیں جو 9 مئی میں کنوکٹ ہو چکے ہیں، باقی لوگ کہاں پہ ہیں؟ کیا صرف اتنی تحریک انصاف ہے جو چند چہروں پر مشتمل ہے؟ اس سے زیادہ نہیں ہے؟ تو اس پر بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگلی جو خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے وہ ناظرین خبر یہ ہے کہ جو ایران میں مہنگائی کو لے کے ڈالر کی قیمت میں جو اضافہ ہوا، ایران کی کرنسی جو ڈی ویلیو ہوئی، اس کو لے کے جو احتجاج عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے، گو کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ اس احتجاج کے حق میں ہیں. جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں نا مہنگائی کے خلاف، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جو خلفشار انتشار پھیلا رہے ہیں ان کے وہ خلاف ہیں، ان کو انتشاری کہا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ایکشن لینے کا بھی کہا گیا ہے. لیکن اس سارے حالات میں یہ جو فسادات ہیں، جو انتشار ہیں، یا جو احتجاج، چلیں احتجاج کا نام دے لیتے ہیں، یہ ایران کے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. اب اس دوران جو ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا، ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ جو پاکستانی ہیں وہ ایران کا سفر نہ کریں، بالکل ایران کا سفر نہ کریں، گریز کریں ایران کا سفر کرنے سے. اور وہ پاکستانی جو کہ آلریڈی ایران میں موجود ہیں، وہ پاکستانی جو کہ آلریڈی ایران میں موجود ہیں، وہ وہاں پر نقل و حرکت کے حوالے سے احتیاط برتیں، اور جو پاکستان کے فارن مشنز ایران میں موجود ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں. یہ دفتر خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا. اب ناظرین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان مظاہرین کے اوپر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے، ان مظاہرین کو جو ہے وہ ریاستی جبر یا ریاستی طاقت ان کے اوپر جو ہے وہ استعمال نہ کی جائے. اگر ایسے کیا گیا تو پھر امریکہ جو ہے وہ کارروائی کرنے پہ مجبور ہوگا. تو واشنگٹن پوسٹ نے، امریکی اخبار نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب کو ایران پر حملے کے حوالے سے 1 سے زائد مرتبہ رپورٹ کیا گیا ہے، بریف کیا گیا ہے. اب اس واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، اخبار نیو یارک ٹائم کی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ایران پہ فوجی حملوں کے مختلف آپشنز پر بریفنگ دی جا چکی ہے، جس کے بعد تہران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے امکانات پر غور شروع کر دیا گیا ہے. یہ غور و فکر ایران میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے تناظر میں کیا جا رہا ہے. مزید رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، تاہم وہ ایرانی حکومت کی جانب سے مظاہرین کو دبانے کی کوششوں کے رد عمل میں فوجی کارروائیوں کی اجازت دینے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. یعنی فوجی کارروائیوں کی اجازت دینے پہ سنجیدگی پہ صدر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ غور کر رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ کارروائی کا مقصد براہ راست فوجی تنصیبات کی بجائے غیر فوجی اہداف ہو سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے حتمی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے. یہ ناظرین ایران پہ حملہ، ٹرمپ انتظامیہ فوجی کارروائی پہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، امریکی اخبار کا یہ دعویٰ ہے جو ہم نے آپ کو رپورٹ کیا ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. پاکستان زندہ باد.